أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ आज हम अगली क्लास में आसान लफ्जी तर्जमा और तफसीर के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम सूरतुल बकरा की अगली आयत आयत नंबर 84 से ऑनवर्ड्स देखेंगे कितना कर पाते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो वैसे आयत नंबर 84, 5 एंड 6 इन तीनों में एक ही बात, एक ही टॉपिक चल रहा है। मैं उसकी तफसीलात आपसे इंशाअल्लाह ताला आज शेयर करूंगी और स्लाइड्स की सूरत में शेयर करेंगे। आपको अगर वो जो मैं कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करना जा रही हूँ वो समझ आ जाए तो ये तीनों आयत बहुत आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। कभी भी नहीं भूलेंगी आपको कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो उससे पहले थोड़ा स्टार्ट ले लेते हैं। आयत नंबर 84 से शुरू करते हैं। एक एक लफ्ज की मैं आपसे पहचान और ज़रूरी डिस्कशन और तर्जमा शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम। वाव हर्फ है और इज़ इसम है। जब इज़ के बाद चाहे माजी आए चाहे मुदारे आए, आम तौर पर तर्जमा इज़ की वजह से माजी में किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, कभी कभार ऐसा होगा तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी कि जब इज़ का माजी में नहीं होगा और उसकी वजह भी बता दूंगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह इज़ा है। इज़ा का चाहे उसके बाद माजी है चाहे मुदारे, उसका तर्जमा आम तौर पर ज्यादातर मुदारे में, मुस्तकबिल में या चले हाल में। मुदारे में दोनों चीजें आ जाती है ना, तो उसमें भी आगे दोनों तरह से या ज्यादातर मुस्तकबिल में किया जाता है। अच्छा, अखज़ना, नून अलिफ ना आ रहा है। नून अलिफ ना इस्म के साथ भी आ सकता है, फेल के साथ भी आ सकता है। इस्म के साथ जब आएगा तो वो हम इंशाअल्लाह ताला पहचान लिया करेंगे, तब उसका जो तर्जमा है वो और तरह से होगा। जैसे हमारा, हमारी, हमारे। रब्बाना से याद रख लें, ए हमारे रब। बाकी फेल के साथ भी आता है। बाकी ये जो है ना नून अलिफ नाज का तर्जमा, ये मैं आपको बता दूं, जब फेल में आता है तो ज्यादातर ये आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये फाइल के तौर पर आ रहा है या मफूल के तौर पर आ रहा है। उसकी अलामत मैंने ये बताई कि अगर ये फाइल के तौर पर आ रहा है तो इससे पहले वाला हर्फ साकिन होगा, जैसा कि यहाँ पर है अखज़ना, हमने लिया। तो अगर ये मफूल के तौर पर होगा तो फिर इससे पहले वाला हर्फ जो है वो साकिन नहीं होगा, उस पर जबर होगी। और मफूल के तौर पर तो ये माजी के आखिर में भी आ सकता है और मुदारे के आखिर में भी आ सकता है। मैं जिसकी बात इस वक्त कर रही हूँ, मैं उस नून अलिफ ना की बात कर रही हूँ जो कि फाइल बनकर आता है, माजी में होता है। और इसकी अलामत यह है कि इस नून अलिफ ना से पहले वाला हर्फ जो है वो साकिन है। अब ये नून अलिफ ना अगर इस माजी के अंदर ही कोई नून अलिफ ना मफूल बन जाए तो फिर उस नून अलिफ ना से पहले हर्फ साकिन नहीं होगा, मुतहर्रिक होगा। और मुदारे का जब आएगा तो वो देख लेंगे। कोई नए स्टूडेंट मुझसे पहली बार सुन रही है तो एक बार मैं फिर आपसे शेयर करना चाहूंगी। मैं इसको दोहरा देती हूँ अपनी बात को। बाकी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो रही हैं, आप आयत नंबर 28, 29 की रिकॉर्डिंग में अक्सर ग्रुप में शेयर करती हूँ। एक बार उसे सुने, उसके बाद आप रेगुलर क्लासेस लीजिए तो आप कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझ पाएंगी इंशाल्लाह ताला, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। अदरवाइज आपको लगेगा ये पता नहीं क्या और कैसी बातें हो रही हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह कई माह से जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रेगुलरली चल रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को पहचान लेती हैं।
जी, ये आसान लफ्जी तर्जमा और तफसीर ग्रुप। अच्छा जी, अखज ना, नून अलिफ ना मैंने जिक्र किया। मैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। पहले मैंने सिर्फ आपसे फेल का जिक्र कर दिया, मैंने कहा कि फेल माजी के आखिर में आता है। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर एक एक बात एक्स्ट्रा करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। फिर मैंने आपको बताना शुरू किया कि नून अलिफ ना इस्म के साथ भी आ सकता है, फेल के साथ भी आ सकता है। इस्म के साथ आएगा रब्बा ना, याद रख लें, ए हमारे रब, वो पहचान लेंगे इंशाल्लाह ताला। ज्यादातर जो फेल के साथ आता है उसमें फेल माजी ही मिलेगा। ठीक है, तो अब फेल माजी जो है उसमें आपने देखना है कि ये नून अलिफ ना सब्जेक्ट बन रहा है यानी फाइल बन रहा है, या ऑब्जेक्ट बन रहा है यानी मफूल बन रहा है। तो इसकी अलामत, मैं अब सिर्फ फेल माजी की बात कर रही हूँ बस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो कैसे पता चलेगा ये नून अलिफ ना फाइल बन रहा है या मफूल? इस नून अलिफ, आप एक चीज याद कर लें, दूसरी उसके ऑपोजिट है, खुद ही याद हो जाएगी। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, तो एक याद कर लिया करें, दूसरी को जहन में ले आया करें कि ये इसके ऑपोजिट है। तो अब जब फेल में ज्यादातर आपको फेल माजी में मिलेगा नून अलिफ ना, तो ये नून अलिफ ना फेल माजी, और इसमें कभी फाइल बनेगा कभी मफूल। अब जब फाइल बनेगा जैसा कि यहाँ बन रहा है, काम करने वाला हमने लिया, तो इससे पहले वाला हर्फ साकिन होगा। अब इसको याद रख ले, बस इतना याद रख ले, बाकी जब आएगा तो फिर देख लेंगे। तो थोड़ा सा और बता देती हूँ कि ये जब मफूल बन रहा होता है तो इससे पहले वाला हर्फ साकिन नहीं होता, उस पर जबर होगी, मुतहर्रिक होगा। वाइज अखजना, और जब हमने लिया। अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं है, आप आयत नंबर 28 29 की रिकॉर्डिंग सुनिए, और या मेरी इस रिकॉर्डिंग को एक दो बार पीछे करके आप सुन लीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। दूसरा, रेगुलर रहें। रेगुलर रहने से बहुत सी बातें जो पहली बार इब्तदाई क्लासेस में समझ नहीं आई होती, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाती हैं। और जब हमने लिया, क्या लिया? मीसाकुम। मीसाक क्या होता है? वाओ सा कॉफ। ये एग्जैक्ट माना अभी मैं नहीं शेयर करती, बस यूं समझ लें, उस पुख्ता अहद को कहते हैं। असल में लफ्ज अहद होता है, हम उर्दू में अहद बोलते हैं। उस पुख्ता अहद को कहते हैं जो बहुत आ, शऊर, होशो हवास और एहसास जिम्मेदारी के साथ लिया गया होता है। बाज औकात कसम खा के लिया गया होता है। ठीक है, इसको निभाना जरूरी होता है बहुत। और ये अहम, आप समझ लें, ये बहुत ही अहम। कोई भी हम छोटे मोटे वादे तो कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत अहम होगा। मीसाक, मीसाका कुम, कुम जमीर है, इसम है, मीसाक भी इसम है, ये मीसाकुन होता है। तो यहाँ पर क्यों इसकी तनवीन नहीं है और फिर ये जबर है, ये अरबिक ग्रामर स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं। बस आपको जितना मैं बता रही हूँ वो माशाल्लाह काफी होगा आपके लिए। तो कुम जमीर है। जमीर वो चीज होती है जो किसी इसम के नाम, किसी नाम, खुद भी ये इसम ही होती है जो किसी नाम की जगह आती है। तीन तरह के होते हैं जमायर, ये मैं पीछे भी जिक्र करती रही हूँ, आगे भी इंशाल्लाह ताला मैं इसको बाद में दोहरा दूंगी। मीसा का कुम, तुम्हारा पुख्ता अहद, इनके तुमसे पुख्ता अहद लिया। कुम की जमीर सामने वाले सेकंड पर्सन जो हाजिर है, जमा, ये उसकी होगी। जमा की, मुजक्कर की, हाजिर की। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, क्या है वो? ला तस्फिकूना दिमाअकुम। ला हर्फ है नहीं, कभी सिंपल नफी के माना में आएगा, आएगा कि तुम ऐसा ना करो, या इनके वो ऐसा नहीं कर रहा कोई भी। और कभी ये नहीं के माना में आएगा, हुक्म, किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाएगा। तो अब इसकी भी थोड़ी यह तफसीर है, लेकिन वो मैं यहाँ पे अभी आज शेयर नहीं कर रही। बस इतना ही कि तुम नहीं बहाओगे, ला तस्फिकूना, तुम नहीं बहाओगे। क्या नहीं बहाओगे वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। तस्फिकूना,
واو نون آخر میں آ رہا ہے. واو نون اسم کے آخر میں بھی آ سکتا ہے, فعل کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. کیسے پتا چلے گا فعل ہے یا اسم؟ اس لفظ کے شروع میں جائیں. اگر تو واو نون کے ساتھ آپ کو اس لفظ کے شروع میں تا اور یا نظر آ جائیں تو یہ فعل ہوگا, فعل مضارع ہوگا. جیسا کہ یہ ہے تسفیکونا, تم بہاتے ہو یا تم بہاؤ گے. تو اب واو نون ہو گیا, یہ عام طور پہ جمع کی علامت ہوتی ہے یہ واو. تو یہ میں نے بتا دیا اسم میں بھی آ سکتا ہے, فعل میں بھی آ سکتا ہے. شروع میں تا میں نے کہا کہ چار علامتیں مضارع ہوتی ہیں, ان میں سے واو نون کے ساتھ یا تو تا لگی ہوگی یا تو یہ علامت مضارع ہوگی. تو حروف مادہ سین, فا, کاف, یہ ہوتا ہے کسی تھوڑی تھک چیز ہوتی ہے نا کوئی, اس کا بہنا. تو عام طور پر خون کا بہنا سمجھ لیں. صفاق کا لفظ آپ نے اردو میں کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا, ظالم, بہت زیادہ خون بہانے والا, یہ اس سے ہے. تو ٹھیک ہو گیا جی, یہ فعل مضارع ہے. تسفیکونا, تم خون بہاتے ہو یا تم خون بہاؤ گے. تو بہاؤ گے, صرف بہاؤ گے, ٹھیک ہے. آگے خون تو آگے آ رہا ہے, وہ میں آپ کو ایگزیکٹ, ایکچولی یہ پھر خون بہانے کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا. تسفیکونا, تم بہاتے ہو یا تم بہاؤ گے. اگر یسفیکونا ہوتا, وہ بہاتے ہیں, وہ بہائیں گے. تو اکارڈنگلی ہم دیکھ لیتے ہیں, یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے, تو پھر ظاہر مستقبل میں ترجمہ کریں گے مضارع کا. لا تسفیکونا, تم نہیں بہاؤ گے. دماءکم, دال میم واو, اور یہ بھی اسم ہے, اور یہ کم ضمیر یہ بھی اسم ہے. اپنے خون, مراد یہ ہے کہ اپنوں کے خون. وَلَا تُخْرِجُونَ, اور نہ. اب یہ واو لا میں پیچھے بتا چکی ہوں, اب فی الحال میں اس کو بس آگے جلدی سے گزر رہی ہوں. تخرجون, واو نون آ رہا ہے, فعل کے آخر میں بھی آ سکتا ہے, اسم کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. کیسے پتا چلے گا؟ اس لفظ کے شروع میں جائیں. اگر تو اس لفظ کے شروع میں واو نون کے ساتھ تا یا پھر یا, ان بس یہی دو ملیں گے آپ کو. یہ چار علامتیں مضارع میں سے یہ دو مل جائیں تو اس کا مطلب ہے یہ فعل ہے, فعل مضارع ہے. ادروائز یہ اسم ہوگا. اب واو نون تو میں نے بتا دیا, واو اس میں جمع کی علامت ہے, اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ زیادہ لوگوں کی ہو رہی ہے. اچھا, شروع میں تا میں نے کہہ دیا علامت مضارع ہے. تو پھر خا, را, جیم یہ حروف مادہ ہیں. اخراج, خارج, نکلنا, یہ چیزیں تو اردو میں سب استعمال ہوتے ہیں. تخرجونا, تم نکالتے ہو یا تم نکالو گے. یخرجونا, وہ نکالتے ہیں یا وہ نکالیں گے. لا تخرجونا, تم نہیں نکالو گے. کیا نہیں نکالو گے؟ انفسکم, نفسن کی جمع انفس, یہ بھی اسم ہے. کم ضمیر یہ بھی اسم ہے. اپنے آپ کو. اچھا, یہ جو نفس ہے نا, یہ بہت مختلف معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے. بس فی الحال اپنے آپ کو, ان کے اپنے نفسوں کو, اپنوں کو یہ سمجھ لیجیے. اپنوں کو نہیں نکالو گے. کہاں سے نہیں نکالو گے؟ من دیارکم, من حرف ہے سے, دیارکم, دال واو را, یہ ہے جی دیار, دیار غیر, دیار یار, نہ جانے کیا کچھ اس طرح قسم کی چیزیں تو اردو میں ہم بہت پڑھتے ہیں. تو گھر, دیار کو ویسے دیار بھی کہتے ہیں, لیکن چلیں یہ گھر اس کا معنی بھی لیا جاتا ہے. من دیارکم, تمہارے گھروں سے, اپنے گھروں سے. تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. تو یہ دیار بھی اسم ہے, کم ضمیر بھی اسم ہے. سما حرف ہے, پھر اقرر تم. اب یہ جو تم لگی ہوتی ہے نا کسی لفظ کے آخر میں, تا, زیر زبر پیش والی, اور تم, یہ فعل ہوگا اور فعل ماضی ہوگا. اقرر تم, قرار سے, اقرار سے, پھر تم نے اقرار کیا, یہ ماضی ہے. اچھا, یہ جو میں لمبی تا بتاتی ہوں نا زیر والی, اور میں ساتھ کہہ دیتی ہوں کہ لمبی تا, زیر والی, زبر والی, پیش والی, یہ سب فعل ماضی کے آخر میں آتی ہیں. اسم کے آخر میں بھی لمبی تا آتی ہے, لیکن اس کی ساؤنڈ اور ہوتی ہے. اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے آتی. وہ آپ مثال ہے مسلماتن, اس سے یاد کر لیں. المسلماتو, المسلماتی,
आती, तो वो इसम है ना, तो अल लगा हुआ है, तो अल मुस्लिमाती, उसमें आती की आवाज आती है, जबकि लंबी ता जेर वाली फेल में आएगी तो उसमें आती की आवाज नहीं आएगी। तो साउंड से भी लफ्जों को पहचाना जाता है। चले बस, इस आयत में मजीद अभी मैं कुछ शेयर नहीं कर रही। मैंने जितना आपको इसम फेल हर्फ इनके बारे में बताया, फेल माजी मुदारी, ये इतना काफी है बस। इससे ज्यादा हम नहीं लेके चलेंगे। यही चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएंगी। वो अंतुम और अंतुम, तुम, ये इसम है, अलग आए तो ये इस शक्ल में होगा, किसी इसम या किसी फेल के साथ लगकर आएगा तो ये शक्ल बन जाएगी तुम, या फिर कुम। तो ये कुम भी तुम ही है, बस ये शक्लें बदल जाती हैं, इनको छोड़ दें बस। वह अंतुम, तो आगे था तशहादून, वो मैं अभी स्लाइड बदलती हूँ तो फिर एक ही दफा वहां पे चली जाऊंगी। शीन हा दाल, शहादत देना, गवाही देना। तशहादून, तुम गवाही देते हो या तुम गवाही दोगे। यशहदून, वो गवाही देते हैं या वो गवाही देंगे। तो यहाँ पर वह अंतुम आ रहा है, वह अंतुम तशहदून, और तुम गवाही देते हो। इसकी मैं आपसे तफसील आपसे शेयर करना चाहूंगी। आप उस तफसील को अगर मुझसे एक बार सुन लें और समझ लेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आज की आयत आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी और कभी भी नहीं भूलेंगी। लेकिन उससे पहले एक बार, क्योंकि स्लाइड पे मैं वापस नहीं आना चाह रही, मैं फिर आगे अगली स्लाइड पर, बार बार स्लाइड बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। व इज अखजना, और जब हमने लिया, अखज माखूज, ये लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, इसके और भी माना है ज्यादातर लेना। और जब हमने लिया मीसाकाकुम, तुमसे पुख्ता पक्का अहद, क्या है वो? ला तस्फिकूना, नहीं तुम बहाओगे, दिमाअकुम, अपने खून यानी अपनों के खून, वाला तुखरिजूना, और तुम नहीं निकालोगे, अनफुसकुम, अपने आप को यानी अपनों को, मीन दियारिकुम, अब तुम्हारे यानी अपने घरों से, सुम्मा अकरर तुम, फिर तुमने इकरार किया, वह अन तुम, और तुम, तशहदून, गवाही देते हो, शहादत देते हो। इसको हम स्लाइड से जरा समझते हैं, ये किन से कहा जा रहा है, उनसे क्या कहा जा रहा है, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला आप ज्यादा समझ सकेंगे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला, पीछे से जो मेरे साथ स्टूडेंट्स रेगुलरली पढ़ती आ रही हैं, आप लोगों को ये याद होगा इंशाल्लाह ताला, बनी इसराइल का मजमून चल रहा है, टॉपिक पिछली कई आयात मुबारका से उनको अल्लाह ताला की नेमतें, फजल, एहसानात, नवाजिशें, फेवर्स याद दिलाई जा रही हैं। उनको उनके वादे याद दिलाए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या कुछ अल्लाह ताला की इताअत करने के बजाय कहाँ कहाँ उनकी बदअमालियाँ और गलतियाँ जो की हैं वो सब बताई जा रही हैं। बहुत तफसील से ये टॉपिक चल रहा है कुरान मजीद में। कई बार आपको बनी इसराइल का जिक्र मिलेगा, कभी उससे मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के बनी इसराइल होंगे, कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के। तो आपको पता चल जाएगा इस वक्त किन की बात हो रही है। इस वक्त जो मदीना के यहूद थे, उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारे आबाओ अजदाद से ये अहद दिया गया, और जाहिर है आ, ये भी उससे वाकिफ है, इसका जिक्र तौरात में मिलता है। और इस आयत का जो आखिरी हिस्सा अभी गुजरा है ना, कि और हालांकि तुमने इकरार किया और तुम गवाही देते हो, उसमें अभी यही जिक्र आएगा। उसकी दो तरह से तफसीर की जाती है। एक तो ये कि तुमने इकरार किया, तुम्हें इकरार है, और तुम गवाही देते हो कि तुम्हारी जो किताब है तौरात, कि उसमें इसका जिक्र। ठीक है, एक तो इसका ये मतलब है, फिर इसका ये भी मतलब है कि एक तुम इकरार तुमने किया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, जब तुम मौजूद थे तुमने गवाही दी और तुमने इस चीज का इकरार किया, मतलब तुम्हारे आबाओ अजदाद ने। लेकिन ज्यादातर मफहूम जो मुफस्सरीन लेते हैं वो यही लेते हैं कि तुमने इस चीज का इकरार किया, तुम्हें पता है, और तुम गवाही देते हो कि तुम्हारी तौरात में ये सब जो अहद हैं ये मौजूद हैं, तुम जानते हो, तुम इस पर गवाह हो। अच्छा जी, वो क्या अहद थे? बहुत सारे हैं जो पीछे से चल रहे हैं, लेकिन आयत नंबर 84, 85, 86 में चार अहद का जिक्र है जो इनसे लिए गए थे।
वो देखते हैं। नंबर एक, एक दूसरे का खून नहीं बहाना। नहीं बहाओगे, एक दूसरे से मुराद कि बनी इसराइल आपस में, यहूद आपस में भाई भाई हैं, ये एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे, ये इनसे लिया गया था। नंबर दो, एक दूसरे को घरों से नहीं निकालोगे। नंबर तीन, एक दूसरे के खिलाफ मदद नहीं करोगे। और नंबर चार, कैदी कोई अगर तुम्हारा यहूदी भाई कैदी बनकर आता है तो फिदिया देकर उसको छुड़वाओगे। अब ये क्या करते थे, ये सिर्फ इस वाले पे अमल करते थे। कैसे करते थे मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। बाकी इन तीनों को इन्होंने भुला दिया तो नहीं कहना चाहिए, ये अपनी मर्जी करते थे। दीन में, शरीयत में, याद रखिए, पिक एंड चूज नहीं होता। जो मेरा दिल चाहेगा, जो मुझे सूट करेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे आसान लगेगा, वो मैं लूंगी, बाकी मैं सब छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं चलता। शरीयत मजाक नहीं है। तमाम अहकामात पर अमल करना जरूरी होता है, हस्बे तौफीक। ये कंसेशन अल्लाह ताला की तरफ से है कि जिसमें जितनी इस्तिताअत हो उतना ही वो तकवा इख्तियार करे, कुरान मजीद से पता चलता है। उतनी ही वो जितनी इस्तिताअत रखता है नेकी करे और गुनाह से बचने की कोशिश करता रहे। इस्तिताअत सबकी मुख्तलिफ होंगी। इस्तिताअत से बढ़कर ना कोई आजमाया जाता है, ना ही उससे सवाल होगा। लेकिन शरीयत में जिस चीज से अल्लाह ताला ने कहा कि ये करना है तो बस करना है, जिससे मना किया रुकना है तो बस रुकना है, चाहे आज रुकें, चाहे फौरन रुकें, चाहे जरा टाइम लगाए, अगर कमजोर हैं कोई, जाहिर है बाज दफा कोई चीज छोड़ना या करना फौरन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन नीयत ऐसी होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये करना है जो अल्लाह ताला ने कहा है, और मुझे इससे रुकना है जिससे मना किया है। ये अपनी मन मानिया करते थे। मन मानी का जो ईमान होता है ना, मन मानी वाला, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। तो इसमें बस ये है कि जहां अल्लाह ताला का हुक्म आ गया फौरन उसको मानना है, उस पर अमल करना है। जो कहा गया है करना है, जो नहीं, जिसे रोका गया रुक जाना है। ये ऐसा नहीं करते थे। अब क्या करते थे ये, इसके लिए थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री मेरे साथ देखिए। मैं इनकी वो हिस्ट्री शेयर कर रही हूँ जो मदीना में आपके सामने कुरान मजीद में बहुत जिक्र आएगा और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत जिक्र मिलेगा। अदरवाइज मैं बताती चलूं, इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये इससे पहले भी दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे बहुत पहले, और आपस में लड़ते थे, जंगें करते थे, एक दूसरे का कत्ल करते थे, घरों से निकालते थे एक दूसरे के खिलाफ। ये अपने जो कुछ लोगों को ले आते थे, ठीक है, और उनके साथ मिलकर इनके खिलाफ जंगें करते थे, या एक दूसरे के दुश्मनों के खिलाफ मदद करते थे। बहुत कुछ होता रहा हिस्ट्री में, तो अब मैं उसकी तफसील में फिलहाल नहीं जा रही। मैं ये मदीना से जो मुतल्लिक वाकयात हैं मैं अभी आपके सामने वो रखूंगी, और उनके इर्द गिर्द ही इस आयत मुबारक को, इन आयत मुबारक को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। मदीना की सिचुएशन क्या थी, मदीना मुनव्वरा के जो अरब कबाइल थे, अरब इनको कहते हैं, पीछे से इनके आबाओ अजदाद यमन से आए हुए थे। ये दो बड़े कबाइल थे, जिस तरह एक कुरैश था ना, ये इधर मक्का में, आगे उसके इतनी ब्रांचेस थी। इस तरह से इनके दो बड़े कबाइल थे, औस और खजरज। औस और खजरज ये बुत परस्त थे, मुशरिक थे। ये मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि आपने कहा कि मुशरिक तो सिर्फ मक्का वाले थे, तो फिर ये कैसे मुशरिक है। देखिए, जो मक्का वालों की जब बात हो रही होती है तो वो तो ऑफ कोर्स मुशरिक थे। मदीना में ये था कि यहूद भी थे जो अहले किताब थे, और साथ ये भी थे, तो लेकिन बेसिकली ये भी मुशरिक थे, बुत परस्त थे। अब इनकी डिटेल इंशाल्लाह ताला आप पढ़ते जाएं, आपको पता चलेगा कि ये भी क्या किया करते थे। ये और बात है कि जैसे ही इस्लाम आया तो इनमें से जो सबसे पहले 6 लोग हज के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे, अभी हिजरत से 2-3 साल पहले। और जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो एक दूसरे से कहा कि ये तो वही नबी लगते हैं जिनके बारे में हमने मदीना के यहूदी कबाइल से सुनते रहे हैं। क्योंकि वो तो ये कहा करते थे कि वो नबी हमारे बनी इसराइल में से आएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो जब आएगा तो आज जो तुम हमें सता रहे हो हम तुम्हें देख लेंगे। तो ये इन्होंने फौरन पहचान लिया, और ये फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए कि क्यों ना हम सबकत कर लें ईमान लाने में।
تو پھر اس کے بعد یہ واپس آئے ہیں، اگلے سال پھر 12 حج پر گئے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اس سے اگلے سال 70 پلس تھے، اور پھر وہ جو 70 پلس تھے اسی سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفر کر کے آئے کہ آپ آئیں ہجرت کر کے ہمارے پاس، ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کی مشن کو آگے لے کر چلیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت یہ جو مصعب بن عمیر اور ایک اور صحابی ان کو بھیجا. یہ وہاں پر انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم دی، اور بہت جلد مدینہ تقریباً سارے کا سارا اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے اور انصار کہلائے. اور پھر وہ بہترین مثال اور نمونہ پیش کیا. اور اس سے پہلے کیا کرتے تھے، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہتے تھے، جنگیں کرتے تھے، اور ان کی کئی کئی سال، ایک جنگ ان کی 40 سال بھی چلی. نسلیں ان کی، اولادیں، نسلیں سب ختم ہو جاتی تھی ایک جنگ کے پیچھے. بعض دفعہ تو خود ہی حماقتیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے. بعض دفعہ یہ یہود بھی انہیں یوز کرتے تھے اپنے ویپنز اور اپنا استعمال کے لیے. اچھا، اب کیا تھا، اوس اور خزرج جو ہیں بیسیکلی یہ بت پرست اور مشرک قبیلے تھے. اسی طرح 3 قبائل تھے مدینہ کے، جو پیچھے سے ان کی ہسٹری بہت ہے کہ ان کو کہاں کہاں سے نکالا گیا. پھر ان میں سے کچھ یہودی مدینہ کے ارد گرد آ کے یا مدینہ کے اندر آباد ہو گئے تھے. ان کو ان کی کتاب سے پتہ چلتا تھا کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ان کو نہیں پتا تھا، ان کو تو لگتا تھا بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. ان کو لگتا تھا کہ وہ ادھر آئیں گے جہاں پہ کھجوروں کے اتنے زیادہ درخت ہیں، وہ ہجرت کر کے ادھر آئیں گے تو پھر ہم وہاں پر پہلے سے موجود ہوں گے. یہ سوچ کر یہ یہاں پر آباد ہو گئے. ان کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. تو یہ ان کے 3 قبیلے تھے. اب ہوتا کیا تھا، یہ آپس میں لڑتے تھے. تو ان میں سے بنو قریظہ اوس کو فیور کرتا تھا، اور یہ دونوں خزرج کو کرتے تھے. اب اوس اور خزرج لڑ رہے ہیں، تو اوس کے ساتھ بنو قریظہ اور خزرج کے ساتھ یہ دونوں. تو جب یہ آپس میں لڑیں گے تو رول ہوتا تھا کہ جو آپ کو فیور کر رہا ہے، جو آپ کا حلیف قبیلہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ لڑے گا سامنے، چاہے کوئی بھی آ جائے. تو اب اوس کے ساتھ لڑتے ہوئے بنو قریظہ، ان کے سامنے دوسرے یہود قبیلے کے لوگ جب آتے ہیں، یا خزرج جب اوس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اوس کے ساتھ جب ان کے اوس کو جو بنو قریظہ وہ ان کے ساتھ ہیں اوس کے، تو خزرج کے ساتھ جو ہیں بنو قینقاع اور بنو نذیر جب وہ لڑ رہے ہیں، تو وہ بھی لڑائی کرتے ہوئے لحاظ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے سامنے یہودی ہے یا کوئی مشرک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح سے یہ یوں ہوتا تھا کہ پھر لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں. اس میں یہودی کے سامنے یہودی آتا تھا، وہ مارتا تھا، حالانکہ یہ ان سے عہد لیا گیا تو ایسا تم نہیں کرو گے. اور صرف قتل نہیں کرتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے. اور پھر ایک دوسرے کے خلاف تو مدد کر ہی رہے ہیں نا. اب بنو قریظہ اوس کے ساتھ مل گئے، تو وہ جو ان کے 2 قبیلے خزرج کے دوست ہیں، تو انہوں نے اس کے خلاف اوس کی مدد کر رہے ہیں. اسی طرح بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ مل گئے، اور وہ اپنے بھائی بنو قریظہ کے دوست قبیلے اوس کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر بنو قریظہ کے خلاف وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا تھا. تو اگر آپ اس سلائیڈ کو سمجھ لیں گے نا، ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتی ہوں. بیسک قبیلے اوس اور خزرج 2 قبائل تھے مدینہ کے لوکل بڑے قبائل، اور یہود 3 بڑے قبائل تھے. بیسیکلی یہ اپنے جو قلعہ بولتے ہیں نا، ہم تو قلعہ بولتے ہیں اردو میں، یہ ان میں رہتے تھے. تو لیکن جب کبھی جنگ ہوتی تھی یا کوئی اس طرح سے یا اپنا کاروبار کرنے، تو یہ باہر آتے تھے. تو پھر اس طرح سے یہ مدد کرتے تھے. ان میں بنو قریظہ اوس کی مدد کرتا تھا، یہ دونوں دوست بن گئے تھے، ایگریمنٹ تھا. اس کے جب ایگریمنٹ ہوتا تو پھر آپ کو کوئی صحیح ہے، یہ کوئی غلط، کوئی کسی غلط بات پہ پھر لڑائی کر رہا ہے، آپ کو نکل کے آنا پڑے گا، اس کی مدد کرنی پڑے گی. اور یہ دونوں قبیلے خزرج کے ساتھ تھے. اوس اور خزرج کی لڑائی جب ہوتی تھی تو پھر یہ 2 ایک طرف ہوتے تھے، یہ ایک طرف، یعنی کہ یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے تھے. تو وہ جو عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس کی کھلم کھلا اس کی عہد شکنی، وعدہ شکنی، اور تمام کی تمام پوائنٹس، 3 پوائنٹس پہ بری طرح سے یہ اپنی مرضی کرتے تھے، جو ان کو ٹھیک لگتا تھا وہ کرتے تھے. لیکن جو چوتھا پوائنٹ تھا، فرض کریں اوس جیت گئے، اوس اور بنو قریظہ یہ جیت گئے، تو ان کے پاس جو قیدی بن کر آئے ہیں وہ ان 2 قبیلوں کے بھی آئے ہیں، خزرج کے بھی اور ان 2 قبیلوں کے. میں ایک مثال دے رہی ہوں. اب بنو قریظہ کیا کہیں گے، بہت سویٹ بن جائیں گے اور کہیں گے تورات میں یہ لکھا ہے کہ اپنے بھائیوں کو فدیہ دے کر چھڑوانا ہے.
तो फिदिया देते थे, और जो इनके यहूदी दूसरे कबीले के आए होते थे, तो उनको छुड़वाते थे और कहते थे कि हम दीन को भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो तब अल्लाह ताला ने कहा कि तुम किताब के बाज हिस्से को ले लेते हो, बाज को छोड़ देते हो, शरीयत में ऐसा नहीं चलेगा। इसकी कितनी सख्त सजा है, इसकी दुनिया में भी रुसवाई है, इसकी आखिरत में उससे भी बड़ा अजाब है। तो ये अगली आयत में आ रहा है जो मैं अब आपके सामने रखूंगी। अब आपने इसको नहीं भूलना। ये आपका सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ये बहुत चीज आपके काम आएगी। बहुत फायदा होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला। कुरान मजीद में अब सूरह हशर जो है वो पूरी बनु नज़ीर के बारे में जो है उसके शुरू से इसके बारे में आयात जो है सारी तफसील आएगी। फिर अभी जो मैं अगली आयत नंबर 85 बताने जा रही हूँ, उसमें ये अब अल्लाह ताला ने सजा बताई कि दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में शदीद अजाब। तो दुनिया में कैसे रुसवाई? इनके जो आबाओ अजदाद भी आपस में लड़ते रहे हैं, उनके साथ भी बहुत बुरा होता रहा है। लेकिन इस वक्त जो मैं इनकी बात कर रही हूँ, तो इनके साथ क्या हुआ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बनु नज़ीर और बनु कैनुका, इन दोनों को जिला वतन कर दिया गया, मदीना से निकाल दिया गया था। और ये जो है, इन्होंने गज़वा अहज़ाब जो गज़वा खंदक है उसमें गद्दारी कर दी थी। तो फिर ये इंटरेस्टिंग बात है, मुझे था थोड़ी लंबी ना हो जाए, कि औस कबीले के जो सरदार थे ना, हजरत साद थे। हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला उनको भी, सहाबा कराम में भी और सीरा में भी उनका जिक्र आएगा। साद बिन इबादा, तो उनका क्या था? साद बिन इबादा वो पहले इनकी दोस्त थे। अभी भी बनु कुरैजा ने जब गद्दारी की, और तो ये इनको भेजा गया हजरत साद को इनके पास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि ये हजरत साद के दोस्त रह चुके थे और उन्हें अच्छा समझते थे और उनके साथ बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन हजरत साद ने इनको बता दिया, हालांकि वो खुद बड़े जख्मी हुए थे और उनकी बहुत हालत नाजुक थी हजरत साद की, और बिल्कुल जख्मों से खून अभी रुक नहीं रहा था। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आया, तो वो फौरन तशरीफ लाए और इनसे मिले। इनको इनको बता दिया उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद पे छोड़ दिया, जो सजा आप बताएंगे वो ही एक्सेप्ट की जाएगी। अब जाहिर है उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की होगी, मदद मांगी होगी कि बड़ा सीरियस मामला है ये, गद्दारी का कोई छोटी बात नहीं होती। गद्दारी में ये बच गए, इसका मतलब है अगर ये कामयाब हो जाते तो मुसलमान ना बचते। ये गद्दारी का इशू बहुत बहुत सीरियस लिया जाता है। ये हर मुल्क में, हर दीन में बहुत सीरियस लिया जाता है। तो हजरत साद ने इनको बताया कि आप लोगों ने जो हरकत की, आप लोगों का एतराफ है कितनी बड़ी गलती है। फिर सजा ये सुनाई थी कि इनके जो बालिग हैं, जो जंग लड़ने के काबिल हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए, और जो बूढ़े हैं, बच्चे और औरतें, उनको गुलाम बना लिया जाए। फिर इन सबको, इसके जो अडल्ट थे, इवन अभी जो बड़े बड़े यंग अभी अभी जो अडल्ट हुए हाल में ही, इस तरह से सबको कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तो हम बाद में तफसील देखेंगे, इसकी भी मिलेगी, इन सब की भी मिलेगी आपको इंशाल्लाह ताला। कुरान मजीद में भी इनका जिक्र आएगा, और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अब आपने ये भूलना नहीं है, ये स्लाइड अब आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, याद रखनी है आपने। इससे आपको कुरान मजीद की आयत को समझने में और इंशाल्लाह ताला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा जी, अब मैं चल रही हूँ आयत नंबर 85 की तरफ। अब आपको अगर मेरी ये बातें समझ आ गई है ना, कि कौन कौन क्या थे, कौन किसको फेवर कर रहा था, और फिर क्या होता था, तो फिर आपको ये जो आयत है ना, अब बस मैं पढ़ती जाऊंगी, ये सारी बातें जो मैंने बता दी हैं वो इसमें रिपीट हो रही हैं। सिर्फ सुनते जाएं, मैं लफ्जों की पहचान करवाती जा रही हूँ, बाकी सिंपल है। आयत नंबर 85, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलूना अनफुसकुम। सुम्मा हर्फ है, फिर अंतुम इस्म है, जमीर है। इसी की शक्ल बदल के कभी फेल के साथ तुम लग जाएगी, कभी कुम बनकर आ जाएगी। तो तुम, इसका मतलब है जो सामने हाजिर हैं, जमा हाजिर हैं, जो जमा है ज्यादा मर्द हैं, इसे कहते हैं जमा मुजक्कर हाजिर। ये जमायर याद करने का तरीका होता है।
تو یہ الفاظ یہ میں بیچ میں ٹرم بول جاؤں گی، کسی کو اچھی لگے یاد کر لیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو بس یہ پتا ہے جی کہ جمع کی ضمیر ہے اور سامنے والوں سے بات ہو رہی ہے، بس بہت ہے اتنا. پھر تم ہاؤلائی، یہ کیا ہے؟ ضمائر تین طرح کے ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. یہ میں تفصیل سے کافی دفعہ بتا چکی ہوں، آگے بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی. یہ اشارہ ہے ہاؤلائی. پھر تم وہی لوگ ہو. اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے اردو میں بھی دو طرح کے اشارے ہوتے ہیں، قریب کا اشارہ، دور کا اشارہ، اور عربی میں بھی ایسے ہوتا ہے. پھر آگے واحد کا، جمع کا، مذکر کا، مؤنث کا، وہ آگے ڈیفرنٹ ہوتے جائیں گے. تو یہ جمع کا اشارہ ہے اور قریب کا اشارہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ زیادہ لوگ. اس میں مرد بھی آ سکتے ہیں، عورتیں بھی، لیکن اشارے ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، قریب کا دور کا معنی میں، دور کا قریب کے، اس میں عرب میں یہ انداز بہت کامن ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے قریب کا اشارہ، لیکن پھر تم وہ لوگ ہو جو کیا کرتے ہو؟ تقتلون. واو نون آخر میں آ رہی ہے، شروع میں تا علامت مضارع. تو قاف تا لام قتل. تو تم قتل کرتے ہو، تم قتل کرو گے، تم قتل کرتے ہو. یقتلونا ہوتا وہ قتل کرتے ہیں، وہ قتل کریں گے. یعنی مضارع ہوگا تو دونوں طرح سے، حال میں بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی. تو پتہ کیسے چلے گا؟ بعض دفعہ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ اس کا حال میں کر سکتے ہیں، بہتر ہے. تم قتل کرتے ہو، یہ نہیں کہ تم قتل کرو گے. تو بہتر ہے کہ اس مضارع کا آپ حال میں کر لیں. تو یہ چیزیں تو کامن سینس کے ساتھ بھی آپ انشاءاللہ تعالی پہچان آ جائے گی نا، تو آپ ترجمہ بڑے مزے سے، آرام سے، اسموتھلی ہینڈل کر لیں گے. تم وہ لوگ ہو، تم قتل کرتے ہو انفسکم، اپنوں کو. میں نے یہ پیچھے گزرا ہے، میں نے بتایا تھا ایگزیکٹ معنی ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے اپنوں کو. وَتُخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، ایک فریق کو. یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فریق، فا را قاف سے، ایک فریق کو جو اس، اور یہ اسم ہے، تنوین لگی ہوئی ہے. من کم، من حرف ہے، کم ضمیر، یہی انتم کی شکل بدل کے آ جاتی ہے، تم میں سے. تو مطلب یہ کہ اپنوں میں سے، تم میں سے ایک گروہ کو، اپنوں میں سے ایک گروہ کو تم نکال دیتے ہو. تم اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو نکال دیتے ہو. اب اس جنگ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جنگ اصل میں اوس اور خزرج کی ہوتی تھی، اور یہ بیچ میں جو ان میں سے تین قبائل میں سے ایک ایک کو فیور کر رہا تھا، دو دوسرے قبیلے کو. تو جب ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے تو اس میں قتل بھی کرتے تھے، اور کسی کو نکالنا پڑتا تو گھروں سے نکال بھی دیتے تھے. من دیارہم، من حرف ہے دیارہم، دیار گھر، دیارہم ان کے گھروں سے. ہم کی ضمیر جس طرح یہ انتم ہے نا، اس طرح ہم ہے. ہم، بلکہ فرق یہ کہ انتم ہے تو جمع کی، مذکر کی، لیکن حاضر سامنے والوں کی. ہم ضمیر بھی جمع کی ہے، مذکر کی، لیکن غائب، جو سامنے نہیں ہے، جن کی بات ہو رہی ہے. تو تم اس گروہ کو ان کے گھروں سے نکال، کہیں آئے گا اپنے گھروں سے، کہیں ان کے گھروں سے. تو بات آپ نے بس کانسیپٹ سمجھ لیں کہ ان کو، اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے تم نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. یہ اب دیکھیں، واو نون آ رہا ہے، شروع میں تا لگی ہوئی علامت مضارع. تو تظاہرون، اس کا میں مطلب بتاتی ہوں، اور یظاہرون بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب بھی بتا دیتی ہوں. یہ اسم نہیں ہے، فعل ہے، علامت مضارع لگی ہوئی ہے. اور یاد رکھیں واو نون کے ساتھ چار علامت مضارع میں سے صرف دو آ سکتی ہیں، یا تا، باقی نہیں آئیں گی. اور مضارع کے تو بہت سارے ہوتے ہیں، یہ تو میں صرف جمع کا پہچان کروا رہی ہوں. میں نے واحد کی تو ابھی پہچان کروائی نہیں ہے آپ کو. یہ جمع کی ہے اور مذکر کی ہے. مؤنث کی جب آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی. قرآن مجید میں بہت کچھ ہے. ابھی یہ ضمائر 14 طرح کے ہوتے ہیں، تو 14 طرح کے فعل کے اندر بھی صیغے ہوتے ہیں. تو ابھی تو چند صیغوں کی میں نے پہچان کروائی ہے، زیادہ تو میں ابھی ٹچ بھی نہیں کر رہی، اور ابھی ان کا ذکر بھی نہیں آ رہا اس طرح سے. بس اب جو آ رہا ہے نا، ان کو پکا کر لیں. یہ زیادہ کچھ یہی آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ واو نون کے ساتھ چار علامت مضارع میں سے دو مل جائیں تو یہ فعل مضارع کنفرم ہو جائے گا، ادروائز یہ اسم ہوگا. اچھا جی، یہ جو زو ہا را ہے نا، یہ زوئے زو، یہ بہت سارے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو کافی اس میں ویریشن ہے، بس اتنا یاد کر لیں. یہ اس کے بعد یہ الا آئے،
اور پھر جس یہ باب سے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب، ویسے اس کا مطلب وہ ہے تظاہرون، تم ایک دوسرے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا، خاص طور پہ جب الا کا صلہ آتا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. الا کا مطلب ہے خلاف، جس کے خلاف کی جا رہی ہے اس کے اوپر الا آ جائے گا. تو تظاہرون، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو یا تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے. یظاہرون، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. دونوں طرح سے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر حال میں کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے علیہم، ان کے خلاف. اب یہ چیز میں نے ایگزیکٹ بتا دی ہے، لیکن ترجمہ کرتے تھوڑا آپ کو مشکل ہوگی، تو انہوں نے جو ترجمہ کیا یہ بہت اچھا کیا ہوا ہے پھر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ تم ان پر چڑھائی کرتے ہو. مطلب یہی نا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف، یعنی کہ تم مدد کر رہے ہو اس قبیلے کی، جیسے اوس کی یا خزرج کی، علیہم ان کے خلاف. کن کے خلاف؟ اپنے بھائیوں کے خلاف. خیر یہ ڈیٹیل میں جانے کی اتنا ضرورت نہیں ہے، آپ بس اتنا یاد کر لیں. تظاہرون کے بعد یہ الا آ رہا ہے علیہم، جس کا مطلب ہوگا تم ان پر چڑھائی کرتے ہو، اپنے بھائیوں پر. تمہیں منع کیا گیا تھا، لیکن تم اپنے بھائیوں پر کیا کچھ کر رہے ہو، ان کو قتل بھی کر رہے ہو، گھروں سے بھی نکال رہے ہو، تم ان پر چڑھائی کر رہے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف دوسرے قبیلے کی مدد کر رہے ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد کر رہے ہو. علیہم الا حرف ہے، ہم ضمیر ہے، تو ہم کبھی ہم ہو جائے گی. وہ اس کے رولز ہوتے ہیں، اس سے پہلے یا ساکن آ جائے یا زیر آ جائے تو ہم سے ہم بن جاتی ہے وہی. تو یہ انتم اور کم، ہم، یہ ساری ضمائر ہیں، شکلیں بدلتی رہتی ہیں، بس آپ کو ایسا پتہ چل جائے گا کہ انتم اور کم یہ ایک ہی چیز ہے. اسی طرح ہم، تو یہ غائب کی ہیں، یہ حاضر کی ہیں، باقی دونوں جمع کی ہیں، دونوں مذکر کی ہیں. تو تظاہرون علیہم، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو، بالاسمی، اسم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ. گناہ کے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا گناہ، کوئی بڑا. بعض دفعہ ایک ہوتا ہے وہ چھوٹا بڑا سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن دیکھنا ہوتا ہے کس کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو یہ فی الحال اتنا ہی، آپ اس کو بس گناہ کے ساتھ، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے آگے چل کے، اور بھی تفصیلات آئیں گی اور ڈیپتھ میں اتریں گے الفاظ کی. والعدوان، یہ حمزہ سا میم اور یہ عین دال یا، تو عدوان، العدوان ال لگا ہوا ہے دونوں کے ساتھ، یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے. یہ اسم سا سے ہے گناہ، میں جو اسم بول رہی ہوں سین سے بول رہی ہوں. والعدوان، اور زیادتی، سرکشی، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں اس کی ڈیپتھ میں، بس فی الحال زیادتی کا کر لیں آپ. تم ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرتے ہو، منع کیا گیا تھا تمہیں ان چیزوں سے. ان، واو حرف ہے، ان بھی حرف ہے. اور اگر، یا تو کم، یا تو نہ تھا، نون گر گیا اس ان کی وجہ سے. یا تو، وہ آئیں یا وہ آتے ہیں، کم تمہارے پاس. یہ حمزہ تا یا، حمزہ تا یا ہوتا ہے اتا یاتی، آنا. کبھی کبھار یہ کسی ایسی شکل میں آتا ہے، ایسے باب سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. اور کبھی کبھار اس کے بعد با کا حرف آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. اب آپ دیکھیں ایک ہی چیز ہے، حمزہ تا یا، کہیں آنا، کہیں لانا، کہیں دینا. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ ووکیبلری بڑھتی جائے گی، آپ کو بہت کچھ یہ خود بھی یاد ہو جائیں گے. پھر ان کے بعد کوئی حرف ایسا آ رہا ہے جس سے مطلب بدل رہا ہے، ان کی شکلیں بدلتی، وہ بھی پہچاننے لگ جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. ایک پارا، صرف ایک پارا اگر آپ کر لینا اچھے طریقے سے سیریس ہو کے، تو باقی جب آپ تلاوت کیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت چیزوں کی، باتوں کی، الفاظ کی سمجھ آ رہی ہوگی. اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں، اسارا، حمزہ سین را، اسیر، قیدی، قیدی بن کر. ٹھیک ہے، تو اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، تین عہد جو لیے گئے وہ ان کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور یہ چوتھے کو مان لیتے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے بھائی جن کے خلاف تم لڑے ہو مغلوب ہو جاتے ہیں اور تم غالب آ جاتے ہو، تو پھر وہ قیدی بن کے جب تمہارے پاس آتے ہیں تو فادوہم، یہ فا دال یا، اچھا یہ تو اسم ہے، فا دال یا، یہ بھی معنی اس کے مختلف ہوتے ہیں. تو بدلے میں دینا،
اور یہ جو تفادو یہ جس باب سے آ رہا ہے نا، اس میں ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دے کر نا کسی کو چھڑوانا، یہ ہوتا ہے. تو تفادوہم، تفادو، تم فدیہ دے کر چھڑواتے ہو، ہم انہیں، پہلے لڑ لیا، ان میں سے اتنوں کو مار دیا، گھروں سے نکال دیا، اور اگر ان میں سے کوئی تمہارے پاس قیدی بن کے آ جائے تو پھر تم اچھے بن کر، اور دین تمہیں یاد آ جاتا ہے اور تورات کا حکم یاد آ جاتا ہے، پھر تم کہتے ہو نہیں ان کا ہم فدیہ دیں گے، پھر تم فدیہ دے کر چھڑواتے ہو انہیں. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. وَهُوَ، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، لیکن عربی گرامر اسٹوڈنٹ جانتے ہیں واو حالیہ بھی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ حالانکہ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کسی چیز کا حال بتاتے ہیں. عربی میں یہ بہت کامن اسلوب ہے. حالانکہ ہوا وہ، یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ چیز، یہ جو فدیہ لے کر چھڑوانا اور یہ سارا کچھ، یعنی کہ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے، فدیہ دے کے ویسے تو ٹھیک ہے چھڑوانا، لیکن اس طرح تھوڑی کہ پہلے ان کے ساتھ لڑ رہے ہو، انہیں قتل کر دیا، گھروں سے نکال دیا، ایک دوسرے ان کے خلاف مدد کی، اب اگر وہ اس سچویشن میں آ رہے ہیں تو اب کیا فائدہ؟ یہ تو غلط ہو رہا ہے. اگر کسی اور کے خلاف تم سب مل کر لڑتے اور پھر اس طرح کی سچویشن آتی تو چلے فدیہ بھی بنتا تھا. حالانکہ وہ محرم، حرام سے، حرمت سے، یہ تنوین ہے تو اسم ہے، یہ ہوا ضمیر یہ بھی اسم ہے. تو یہ ضمیر ہے، یہ جس طرح میں نے ہم بتایا یہ جمع کی ہے تو ہوا ایک کی ہوتی ہے، واحد کی، مذکر کی، غائب کی. تو انتا ہوتی ہے، ایک انتا ہوتی ہے واحد کی، مذکر کی، حاضر کی. تو بس یہ اسی طرح مجھ سے سنتے سنتے آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کسی کو مشکل لگ رہا ہے چھوڑ دیں، آپ باقی چیزیں سمجھ لیں، سن لیں. حالانکہ یہ تم پر، یہ جو تم کر رہے ہو، یہ محرم، حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، علی حرف کم ضمیر، وہ تم پر حرام کیا گیا تھا. کیا؟ اخراجہم، اخراج، یہ یہاں پر یہ اسم کے طور پر آیا، اخراج اسم ہے. یہاں پر تخرجونا یہ فعل تھا، اخراج اسم ہے، اخراج جن ہوتا ہے. اخراجہم، تو ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب، حمزہ استفہام کا، کیا، فا حرف ہے، پس پھر، تؤمنون، وہی واو نون کے ساتھ تا علامت مدارے، تم ایمان لاتے ہو، تم ایمان لاؤ گے. یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لائیں گے. دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، آپ نے پھر دیکھنا ہوتا ہے یہاں پر کس طرح کرنا ہے. کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی، با حرف ہے، اور میں نے بتایا نا با کا مطلب ایک تو ہوتا ہے ساتھ، ویسے با کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، اکارڈنگلی دیکھنے پڑتے ہیں. تو ببعض الکتابی، بعض الکتاب کے بعض پر، بعض کے ساتھ، ظاہر ہے بعض کے اوپر ہی ایمان لانا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس چیز پر ایمان لانا، تو ان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ عربی میں کبھی لام کے ساتھ آتا ہے، کبھی با کے ساتھ آتا ہے. تو وہ پھر اس کا مطلب بدل جاتا ہے. با والا جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کسی چیز کو یقین کے ساتھ ایکسپٹ کرنا. اور تو انگلش میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں اس کے ساتھ اس کی پریپوزیشن کیا آئے گی، ڈفرنٹ آئے گی. تو یہ سب یہ اپنی اپنی لینگویج کا الگ ہوتا ہے. تو پھر ہم جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم اپنے حساب سے کریں گے. تو اس میں کیا ہوگا، کیا پھر تم بعض کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، ترجمہ آپ ایسے کریں گے. تو باقی ذہن میں رکھیے گا، ایمان لانا اس کے ساتھ کبھی با آئے گا، کبھی لام آئے گا. لام کا سمپل مطلب ہوتا ہے بس بات مان لینا، تسلیم کر لینا، لیکن بات تھوڑا یقینی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تم یقین رکھتے ہو الکتاب کے بعض حصے پہ، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کو کا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو. الکتاب ہے، اس سے مراد تورات ہے، اور یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن یہ اس میں ہم بھی شامل ہیں. ہم بھی الکتاب کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جبکہ نہیں کرنا چاہیے. اور آج کا مسلمان یہ آیات پڑھ کے آپ دیکھیے گا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں. ہم بعض چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی تفصیل تھی میرے پاس ابھی، میں نے شاید پتہ نہیں اس کا اسکرین شاٹ لیا تھا یا نہیں، اس وقت مجھے مل نہیں رہی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گی تو یا تو گروپ میں شیئر کر دوں گی. یہ مثالیں تھی، کچھ بڑی پیاری مثالیں تھی کہ ویسے کہتے ہو کہ
یہ نہیں کرنا. فرض کریں کوئی اگر حلال حرام کا کوئی باہر جاتا ہے تو کتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ جی حلال ہو حلال ہو، لیکن وہاں پر جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی اور کام حرام حرام سے انسان کر لیتا ہے. یا پھر جی کہ جی کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ پیشاب نہیں کرنا، لیکن نماز ہم نہیں پڑھتے، تو اس کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے. اس طرف منہ کر کے یہ نہیں کرنا اور نماز ہم پڑھ نہیں رہے ہیں جو کہ فرض ہے. تو ہم بھی تو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا. ہم اپنی مرضی کی چیز لے لیتے ہیں، کچھ چیزوں کا اتنا احترام کریں گے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور بعض چیزیں ہم آرام سے چھوڑ دیں گے جو کہ فرض کے درجے پہ ہوں گی. تو ایک لمبی لسٹ ہے، کبھی مجھے وہ دوبارہ میری نظر سے گزرتی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں شیئر کر دوں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بھی بنی اسرائیل والی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی سزا ان کو بہت سخت ملی. ہم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی رحمت ہے، ہم بہت سے عذابوں سے بچے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، کیا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم الکتاب کے تورات کے بعض حصے پر یقین رکھتے ہو، مانتے ہو، ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم کفر کرو گے. یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، وہ کفر کریں گے. اس کا کیا ہوتا ہے کسی چیز کا اگر تو آ، اس کے بعد یہ با کا حرف آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سخت والا انکار، کفر کرنا. ادروائز اس کا مطلب نارمل انکار کرنا بھی ہوتا ہے. بعض نے اس کا انکار کے ساتھ بھی ترجمہ کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بے کے ساتھ جو آیا نا، یہ با کے ساتھ ایمان لانا بھی با کے ساتھ آ جاتا ہے، اور کفر کرنا بھی با کے ساتھ آ جاتا ہے. پھر ان میں ان کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. اب یہاں پر سمپل انکار کرنا نہیں ہے، کفر کر رہے ہیں یہ، اور تم کفر کرتے ہو بھی بعد. باز کے ساتھ با حرف ہے، بعد ان تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے. یہاں پہ اس کی تنوین کیوں نہیں آئی؟ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، یہ گرامر اسٹوڈنٹ اس کو سمجھ پائیں گے. تو یہاں پہ تنوین آ رہی ہے تو بس یہ، تو یہ اسم ہے اور با حرف ہے دونوں جگہ. کیا پھر تم الکتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، اس کو مانتے ہو، اس پر یقین کرتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بھی بات، اور بعض حصے کا تم کفر کر جاتے ہو، کفر کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر، اچھا اس ماں کا بعض نے فما کسی نے کیا ہے کیا کے ساتھ، کیا بدلا ہو اس کا، بعض نے اس کا نہیں کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے نہیں کے ساتھ کیا ہے تو یہ بھی ایک قاعدہ ہے، اس ماں کے بعد اللہ آئے تو عام طور پہ یہ ماں کا پھر نہیں کے ساتھ، نفی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. اور اس ماں اور اللہ کا کمبینیشن کا مطلب ہے کہ یہ ہی ہے کہ تم میں سے جو یہ کرے گا نا اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہی ہے. یہ اس کا ترجمہ بنے گا. فما جزاؤ تو نہیں ہے، میں بتا دوں، بعض لوگوں نے کیا کے ساتھ بھی کیا، تو کیا جزا ہے. انہوں نے نہیں کے ساتھ کیا، اٹس اوکے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. تو نہیں جزا، جزا کہتے ہیں جیم زا حمزہ، یہ ہوتا ہے بدلہ. یہ اچھی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، بری چیز کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اجر ہوتا ہے وہ اچھے کاموں کا، نیکیوں کا ہوتا ہے. تو نہیں بدلا، من اسم ہے اس کا، یفعلو فعل سے، یہ مضارع ہے، یا علامت مضارع لگی ہوئی ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، تفعلو تم کرتے ہو. اچھا جی، نہیں بدلا اس کا جو یفعلو کرتا ہے، ذالکا یہ، منکم تم میں سے، ذالکا اشارہ ہے دور کا، واحد کا، مذکر کا. اس کی جو دوسرا ہوتا ہے نا وہ مونس میں تل کا ہوتا ہے، تل کا مونس کے لیے ہوتا ہے، ذالکا مذکر کے لیے. یہ دور کے اشارے ہیں، واحد کے بتا رہی ہوں ابھی. اسی طرح حاضر کے حاضہ، واحد کا قریب کا اشارہ مذکر کا، اور حاضی ہی یہ مونس کا، واحد مونس کا قریب کا اشارہ. تو یہ چیزیں آپ کو آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حاضہ مذکر کے لیے، حاضی ہی مونس کے لیے، واحد کے لیے، اور جمع کے لیے دونوں کے لیے ہاؤلائی آتا ہے. اسی طرح ذالکا مذکر کے لیے، ایک مذکر کے لیے تو، اور تل کا ایک مونس کے لیے. یہ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے، میں کہہ رہی ہوں دور کا اشارہ اس کا وہ ہونا چاہیے، اس کا میں کہہ رہی تھی قریب کا اشارہ یہ ہونا چاہیے. تو جو ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، اس میں بھی بڑی بلاغت ہے. تو کبھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر لوں گی. بس تو جو کرتا ہے یہ، من کم تم میں سے، من حرف ہے، کم ضمیر، تم میں سے جو یہ کرتا ہے نا، یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو،
वो जो 4 आहद लिए गए उसमें से 3 की जो आहद शिकनी कर रहे हो, तो उसका जजा नहीं है इल्ला मगर ये कि सिवाय इसके के खिज़युन खाजा या रुसवाई, जिल्लत, बदनामी, मगर ये कि रुसवाई इसम है, तनवीन लगी हुई है, इल्ला हर्फ है। फिल हयाती दुनिया, फी हर्फ है, में अल हयाती दुनिया दोनों पे अल लगा है, दोनों इसम है। ये बहुत इस्तेमाल है कुरान मजीद में, अल हयाती दुनिया दुनियावी जिंदगी में। इसका तर्जुमा बाज दफा फिर ना दुनिया की जिंदगी के साथ भी कर लेते हैं। तो नहीं बदला उसका जो ये करता है तुम में से, मगर ये कि खिज़युन रुसवाई, दुनिया की जिंदगी में रुसवाई शदीद, व यौमल कियामती, और क्यामत के दिन, यौम यौम योम आज़ादी, और यौम तो बड़ा कॉमन लफ्ज है उर्दू में, दिन। अल कियामा अल लगा हुआ इसम है, गोल ताबी इसम में आती है, फेल में नहीं आती ये वाली। अल कियामा यौमल कियामा, क्यामत के दिन क्या होगा? युरद्दूना, युरद्दूना, युरद्दूना का आप बताएं जी, मैसेज करें, मैंने आज एक भी नहीं पूछा आप लोगों से। मुझे बताएं, इसम है या फेल है? फेल है तो कौन सा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। अजीज़ो निसा साहिबा माशाल्लाह, जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। एमन साहिबा थी, हफीज़ा इकबाल साहिबा, माशाल्लाह, ठीक है। बीना जी माशाल्लाह। और पीछे कौन है? बाज दफा दो दो लोग इकट्ठे मैसेज करते हैं तो सामने वाला नजर आ रहा होता है, पिछला नहीं। मुझे इशरा साहिबा है माशाल्लाह, पीछे नहीं नजर आ रही वो, माशाल्लाह। शाजिया जी हैं, ठीक है। फौजिया अनवर साहिबा माशाल्लाह माशाल्लाह। रुबीना जमशेद साहिबा माशाल्लाह। मरीम अकरम साहिबा माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, शाबाश शाबाश, बस बहुत है जी। बाकी उन्हें जिनका यही है बस ठीक है, शाबाश माशाल्लाह। ये है जी युरद्दूना, वाव नून आखिर में आ रहा है, शुरू में अलामत मुदारे या लगी हुई है, तो फेल है, मुदारे है। बीच में रा, दाल दाल। आप कह रहे हैं मैंने 2 दफा दाल क्यों पढ़ा? ये जो मुशद्दद हर्फ होता है ना, शद लगी हो, तो ये इसका मतलब है एक लेटर 2 टाइम्स, 2 दफा दाल आया। रद्द करना उर्दू में भी होता है ना, रद्द कर दी गई उनकी बात, तो इसका मतलब है लौटा दी गई, एक्सेप्ट नहीं की गई। मरदूद भी इससे है, मुर्तद भी इससे है, जो पलट जाते हैं। तो युरद्दूना, इसका वो लौटाए जाते हैं या वो लौटाए जाएंगे। तुरद्दूना होता तुम लौटाए जाते हो, तुम लौटाए जाओगे। अब ये युरद्दूना है, तो अब हमने देखना है कि वो लौटाए जाते हैं या वो लौटाए जाएंगे। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक खास कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है आयत किस माना में, मतलब में चल रही है। तो यहाँ पे क्यामत की बात हो रही है, तो डेफिनेटली फिर अब हम कहेंगे वो लौटाए जाएंगे। कहाँ, किस तरफ? इला। अच्छा, ये जो वाव नून है ना, अब मैं कभी नहीं भी बोल पाती, तो ये अंडरस्टूड आपको पता होना चाहिए, ये इसम में आए वाव या इसमें फेल में, ये जमा ही है। तो वो लौटाए जाएंगे। अब ये यफालू, ये एक है, वाहिद है। ये यफालू वो करता है, यफालूना वो करते हैं, तफालू तुम करते हो, तफालूना तुम सब करते हो। तो अब मैं वाहिद की इस तरह से प्रैक्टिस नहीं आपको करवाती, उसकी पहचान आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी आपको इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी। और क्यामत के दिन युरद्दूना वो लौटाए जाएंगे, इला तरफ हर्फ है, अशद्दिल अजाब ये दोनों इस समय। ये कैसे है, ये अब आप छोड़ दें, बस अल अजाब अल लगा हुआ है, तो शदीद तरीन, शदीद से याद कर लें, शदीद अजाब की तरफ वो लौटाए जाएंगे। जो लोग भी पिक एंड चूज करते हैं, शरीयत का इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, अपनी मर्जी का ईमान लेकर आते हैं, तो ये काबिल कबूल नहीं है। ईमान हमारी मर्जी से नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी से ये होगा। उन चीजों पे ईमान लाना मस्ट है जिनसे अल्लाह ताला ने कहा है, जिन पर भी ईमान। हमारा ईमान क्या है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन जिन चीजों पर भी ईमान लाने का कहा है, तो वो उन पर ईमान लाना है, दिल से भी, जुबान से भी, और अपने आजा, अरबी में से जवारे बोलते हैं, दिल से भी यकीन होना चाहिए, जुबान से इकरार भी होना चाहिए, करना है ईमान का। ये नहीं कि दिल में छुपा के रखना है, और ये नहीं कि सिर्फ जुबान से कर रहे हैं और दिल में नहीं है। दिल से यकीन,
زبان سے اقرار اور جو اعضاء ہے تو ان سے عمل، یہ سب چیزیں وہ آپ کے اعضاء، آپ پریکٹیکلی آپ وہ عمل کرتے بھی نظر آئیں، یہ تینوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی مس ہو جائے گا تو ایمان آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ اور ایمان ان چیزوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، کیونکہ ہم تو ان کے کہنے پر ایمان لائے نا، سب غیبی چیزوں پر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عزت سے وہ انہوں نے ہم تک پہنچایا، تو یہ ان چیزوں پر اب ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، بس جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا ہے تو یہ اب دیکھ لیں، اور جو آج کرے گا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آج اگر کہیں ہم لوگ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، ہم کتاب کے بعض حصے کو لے لیتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں اور کتاب کو صحیح لیتے بھی نہیں ہیں۔ آج کل تو کتاب کو ہم اپنی الکتاب، جو ہماری الکتاب ہے القرآن، قرآن، ہم تو اسے بالکل چھوڑے بیٹھے ہیں، اپنی دل کیا اور کچھ پڑھ لیا کسی نے، زیادہ تر لوگ اس کو اپنے فرقوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اپنے کوئی دلائل دینے کے لیے۔ اس سے جو اصل مقصد تھا، جو ہدایت لینی تھی، اس نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کور کرنا تھا، وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ تو آج ہم بھی رسوائیوں کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ قیامت کے دن جو ایک شدید عذاب، دیکھیے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سورہ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گواہی دیں گے اپنی امت کے خلاف کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن مجید کو آج مسلمان اسے سختی سے پکڑیں اور صحیح طرح اس کا علم حاصل کریں۔ یہ صرف کوئی دلیل دینے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھلے دل اور کھلے ذہن سے اس کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے۔ یہ اصل میں ہی ہدایت کی کتاب ہے، اس چیز کو بھولے نہ کوئی شخص، باقی تو سب کچھ ملے گا اس میں سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، واو حرف اور ما، بہت بہت طرح کا ما ہوتا ہے، زیادہ تر جو، نہیں، کیا، ان معنی میں ہوتا ہے۔ تو اب اس میں یہ جو ما ہے یہ نہیں کے معنی میں ہے، اور یہ جو ما ہے یہ جو کے معنی میں آئے گا ابھی۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، غافل، غافل تنوین ہے تو اسم ہے، لیکن یہ آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے ساتھ با لگا ہوا ہے، تو ویسے تو آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور اللہ غافل نہیں ہے، لیکن گرامر اسٹوڈنٹ اس چیز کو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہ ماں کے بعد اگر با آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماں بھی نفی والا ہے، اور اس نفی والے کے بعد ہی یہ با آئے گا۔ اب زوردار نفی ہوگی، اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، ہرگز غافل نہیں ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ ابھی یہاں پر نہیں کیا گیا، لیکن اس کا اصل میں اس میں بہت زور ہے اس نفی میں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے۔ اما، ان اور ما کا کمبینیشن ہے، ان کا مطلب ہے سے، یہ حرف ہے، اور ما کا مطلب ہے یہاں پر جو، اس چیز سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات ایکسٹرا بتا رہی ہوں، جو اما پا رہا ہے 30واں، اس میں دیکھیں الف نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کا جو ما ہے نا اس کا مطلب جو نہیں ہے، وہ ما استفہامیہ ہے۔ اما کس چیز کے بارے میں؟ تو وہ جو ما سوال والا ہوتا ہے نا، کیا والا، وہ اگر کسی حرف کے ساتھ اس طرح آئے نا تو حروف جارہ انہیں بولتے ہیں، تو اس کا الف گر جاتا ہے بعض دفعہ، لیما، بیما، اما، ان کے ساتھ الف نہیں بھی آتا، لیکن یہ چونکہ وہ والا ما نہیں ہے اس لیے اس کا الف قائم ہے۔ تو یہ اما، یہ بھی آپ پہچان سکتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے، اما وہ 30ویں پارے کا آپ کو یاد اب رکھیے گا، اس کا ما کا مطلب ہے کیا، کیسے، کس سے، جو بھی وہ سوال پوچھا جا رہا ہے نا اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، اما، ان سے، ما، اس چیز سے جو، اس چیز سے جو تعملون، واو نون کے ساتھ علامت مضارع تا، تم عمل کرتے ہو یا تم عمل کرو گے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، جو تم کرتے ہو یا کرو گے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہم حال میں کریں گے۔ اور اگر یا معلوم ہو، وہ عمل کرتے ہیں، وہ عمل کریں گے، بس یہی ہے، واو نون کے ساتھ یہی دو نے آنا ہے مضارع کے ساتھ۔ تو بس یہ سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے ماضی مضارع آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کافی چیزوں کی پہچان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھی آیت نمبر 85۔ میں نے بہت رک رک کے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک لفظ کا اور اس سے پہلے ساری بیک گراؤنڈ بتا کر آپ سے شیئر کیا ہے۔
تو اس کو بس میں سمپل سا جلدی سے ایک دفعہ ترجمہ کر دیتی ہوں، پھر آج کی آخری آیت، آیت نمبر 86 کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ایک دفعہ میرے ساتھ ریوائز کر لیں. ثم انتم ہاؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، اپنے بھائیوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقن ایک فریق کو، ایک گروہ کو، منکم جو تم میں سے، کہ اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں میں سے، اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم اور تم ان پر چڑھائی کرتے ہو، بالاسمی اسم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر تو وہ آئیں، کم تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادو تم فدیہ دے کر چھڑواتے ہو، ہم انہیں، واہوا اور حالانکہ وہ محرمن حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا اخراج کرنا، نکالنا، افتؤمنون فا کیا پھر تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، تم مانتے ہو، تم یقین رکھتے ہو، ببعد الکتابی الکتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعد اور کفر کرتے ہو بعض کے ساتھ، فما جزاؤ تو نہیں بدلہ یا کیا بدلہ ہے، من اس کا جو یفعلوا ذالکا کرتا ہے یہ، منکم تم میں سے جو یہ کرتا ہے اس کا کیا بدلہ ہے، یہ اس کا اس بدلہ نہیں ہے سوائے اس کے، الا مگر یہ کہ خزیون ہے، رسوائی ہے، فی الحیات دنیا دنیا کی حیات، دنیا کی زندگی میں، یوم القیامتی اور قیامت کے دن کیا ہوگا، یردونا وہ لوٹائے جائیں گے، الا اشد العذاب شدید ترین عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے، اما اس چیز سے جو تعملون تم کرتے ہو. آیت نمبر 86 دیکھتے ہیں، آج کی آخری آیت. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اولائکا جس طرح ہا اولائکا جمع کا اشارہ ہے قریب کا، اولائکا جمع کا اشارہ ہے دور کا، مذکر مؤنث دونوں آ جاتے ہیں اس میں، لیکن ترجمہ پھر انہوں نے یہ کے ساتھ کیا ہوا، تو اس میں عرب اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ کسی چیز کی آ, اس کو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے، بعض دفعہ اس کی تعظیم کے لیے، اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، اللہ زینا وہ لوگ جو، یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے، اشارے اسم ہوتے ہیں، ضمائر اسم ہوتے ہیں، یہ اللہ زینا اس کی ساری فیملی اسم ہے، اسم موصول بولتے ہیں، اللہ زی، اللہ زینا، یہ سارے، تو اللہ تی جو بھی ہے مذکر مؤنث، یہی وہ لوگ ہیں جو اشترو، واو آگے ملانے کے لیے دیے پیش واو پہ. ٹھیک ہے، اشترو کیا ہے، شین را یا، یاد رکھیں شین را یا کا قرآن مجید میں بہت استعمال ہے، مختلف شکلوں میں آتا ہے، شرا، یشری، اشترو، اس طرح سے اشترا، یشتری. کبھی اس کا معنی ہوتا ہے بیچنا، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، کچھ پہچان اس کی بتائی جاتی ہے، بعض دفعہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں، خریدنا کا بیچنا میں، بیچنا کا خریدنا میں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، سمپل نہ خریدنا کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں نہ بیچنا کے ساتھ، وہ لے لینا کے ساتھ کرتے ہیں، یا اس کے مفہوم کیا ہوتا ہے، خریدنا بیچنا ایگزیکٹ تھوڑی ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس طرح بیچی خریدی تھوڑی جاتی ہیں، ہدایت بیچی خریدی تھوڑی جائے گی، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے پریفرنس، پرائیورٹی، کسی چیز کو ترجیح دینا. یہاں پر بھی یہ معنی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی الحیات دنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ آخرت کے آخرت پر. لیکن اگر جیسے انہوں نے کیا ہے خرید لی، یہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے خرید لی، اور یہ اصل میں اشترا کا مطلب خریدنا ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا نا ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ترجیح دینے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جنہوں نے خرید لی الحیات دنیا، دونوں پہ ال لگا ہوا ہے، دنیا کی زندگی انہوں نے خرید لی، بالآخرہ آخرت کے بدلے. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جنہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو بالآخرہ آخرت پر، بات ایک ہی ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں نا کہ دنیا کی زندگی کو یہ پریفر کر رہے ہیں. فلا یخفف اور یہ دیکھیں جس چیز پہ ال لگا ہوا ہے یہ اسم ہے، جس پہ گول تا لگی ہے یہ اسم ہے، یہ با حرف ہے، یہ بھی اسم ہے، ال بھی لگا ہے گول تا بھی ہے، اس پہ صرف ال لگا ہوا ہے، اس پہ ال بھی لگا ہوا ہے گول تا بھی ہے.
تو یہ تو اب آپ کو انشاءاللہ تعالی حرف اسم حرف اور فعل کی پہچان آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. فلا یخفف، فا حرف ہے، لا بھی حرف ہے، پس نہ، تو نہ، یخفف، خفیف. شاید آپ نے یہ لفظ سنے ہو، خا فا فا. تو یہ شروع میں یا علامت مضارع ہے. یخفف، یہ پیش والی نہ ہوتی تو ہلکا کرنا. تو اب یہ پیش والی علامت مضارع ہے. تو میں نے شاید پچھلی کسی کلاس میں مجہول کا بتایا تھا. فعل مجہول بھی ہوتے ہیں، ماضی مجہول بھی ہوتا ہے، مضارع مجہول بھی ہوتا ہے. جیسے عائشہ نے کھانا کھایا، یہ نارمل فعل ہے. اور اگر میں کہوں کھانا کھایا گیا، عائشہ کا ذکر نہیں ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہے، تو اسے مجہول کہتے ہیں. تو اس کی میں نے پہچان ابھی نہیں کروائی، بس یہ وہی ہے. فلا یخفف، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا. انہم، ان حرف ہے اور ہم وہی ضمیر. ان سے کیا نہیں ہلکا کیا جائے گا؟ العذاب، العذاب. ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. تو یہ تھوڑا سا عربک گرامر سے ریلیٹڈ ہے کہ اب العذاب جو ہے یہاں پر کیا بن رہا ہے. میں اس طرح کی بات میں نہیں بیچ میں کرنا چاہتی، پھر بھی میری زبان سے بعض دفعہ وہ سلپ ہو جاتی ہیں. تو اس کو ہم اس کلاس کو کمپیریٹیولی سمپل رکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی. بس فلا یخفف، یہ خفف، اخف، خفیف، شاید الفاظ آپ نے اردو میں پڑھے ہوں گے. تو نہیں ہلکا کیا جائے گا انہم، ان سے، العذاب. یہ اب جو لوگ دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہیں اور تو ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. یہاں پر اس چیز کی مس کانسیپشن کو کلیئر کیا جا رہا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج بھی سمجھتے ہیں کہ عذاب ایسا ہوگا کہ شروع میں درد زیادہ ہوگی، پھر وہ یوز ٹو ہو جائیں گے، پھر درد کم ہوگی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا ہے ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. فلا یخفف عنہم العذاب. یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، پریفر کیا ہے، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. یہ بہت خوفناک بات ہے. العذاب اسم ہے جی، ولا ہم ینصرون، واو حرف، لا حرف، ہم ضمیر اسم، اور نہ وہ ینصرون، یہ بھی مجہول ہے، وہ مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، مدد دیے جائیں گے، ان کی مدد کی جائے گی. یہ مجہول ہوتا ہے. بس سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. آپ نیچے سے ترجمہ پڑھتی رہا کریں، یاد بھی کر لیا کریں. اور ماشاءاللہ جو ٹیسٹ دے رہی ہیں ان کو تو یاد ہو ہی رہا ہے الحمدللہ. باقی شروع میں ابھی تلاوت کرتے ہوئے ترجمے والے قرآن پاک سے کیا کریں. جو چیز نہ سمجھ آئے فوراً نیچے دیکھ لیا کریں، چاہے تھوڑی کر لیں. دیکھیں ذرا ترجمے پہ غور کیا کریں. ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ جب آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو بغیر ترجمے کے قرآن مجید بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں. فلا یخفف، مفعول نہیں، مجہول میں نے فعل بتایا ہے جی. مفعول اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے نا وہ ہی، دیکھیے پھر مشکل لگ جائے گا نا بعض بہنوں کو. ان کو یہ میں ٹرمینالوجی بیچ میں ایکسٹرا نہیں بولنا چاہ رہی. مجھے لگتا ہے آج میں نے کافی کچھ بتایا ہے. اگر کوئی نئی اسٹوڈنٹ مجھے سن رہی ہوں گی تو ان کے لیے ہضم کرنا ذرا مشکل نہ ہو جائے. تو ابھی میں مزید بات نہیں بتا رہی. مجہول کا آگے چل کے بتا دیں گے ان کا کیا قاعدہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. بس دوبارہ مجھ سے سن لیں. اولائکا، یہی ہیں، اللہ زینا وہ جو، یہی لوگ ہیں وہ جو اشترو، انہوں نے خرید لی. یہ واو اور الف آ رہا ہے نا، یہ ماضی کا ہے. یہاں پر واو اور الف کا یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا آج ویسے استعمال کم ہوا ہے. اس کا مجھے لگتا ہے کافی دن ہو گئے میں نے آپ سے شیئر ہی نہیں کیا، ریوائز ہی نہیں کیا. یہ واو اور الف اس میں بھی آ سکتا ہے، فعل ماضی میں بھی، اور اس فعل مضارع میں بھی جو بدل کر امر یا نہیں بنا ہوتا ہے، یا جس کا نون گر جاتا ہے. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے. اب یہ شاید کسی کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ تو شروع میں فعل امر کی جو میں نے علامتیں بتائی ہیں، خالی الف اور اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، تو یہ فعل امر نہ لگ رہا ہو. تو یہ چیزیں اس لیے میں یہاں پہ میں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا کہ یہ جو میں نے آپ کو فعل امر کی علامات بتائی ہیں لگ وہ رہا ہے نہیں. اب یہ کیوں ایسا نہیں ہے؟ تو یہ اب بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں جی فعل کی. فعل کے آگے ابواب ہوتے ہیں، ان کی شکلیں بدلتی ہیں، تو اس کے مطابق ان کی ماضی کی شکلیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ وہ آپ کو امر جیسی لگ رہی ہوتی ہیں، امر کی ماضی جیسی لگ سکتی ہیں. تو یہ چیزیں پھر ایکسپیرینس سے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی.
ویسے یہ ماضی ہے. جنہوں نے خرید لی الحیات دنیا دنیا کی زندگی بالآخرہ آخرت کے بدلے فلا یخفف تو نہ ہلکا کیا جائے گا انہم ان سے العذاب ولا اور نہ ہی وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے کسی طرح کی ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. یہ عذاب ہے جو کہ کبھی بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا مسلسل. چلے بس ٹھیک ہے, یہاں چھوٹی سی بات تھی لیکن چلے اس کو بھی رہنے دیں. نہیں آج کافی کچھ میں نے نیا شیئر کیا, اس کو چھوڑ دیں بس ٹھیک ہو گیا جی. الحمدللہ آیت نمبر 84 85 86 ہم نے جی. امر کی پہچان یہ ہوتی ہے ایکچولی زیادہ تر امر میں آخر میں یہ واو الف آئے گا اور واو الف کے بعد شروع میں اسی طرح خالی الف اور پہلا حرف ساکن ملے گا. اور یہ پیچھے بہت ساری آیات میں اگر آپ میری پچھلی کوئی ریکارڈنگ نکالیں گے نا امر کا بہت استعمال ملا ہے تو وہ آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن شکلیں بدلتی ہیں نا, تو بعض دفعہ کچھ فعل ایسے ابواب سے آئے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں امر لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے, یا دیکھنے میں ماضی لگ رہا ہوتا ہے ہوتا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ایکسپیرینس سے آئیں گی. تو یہ بیسک میں نے نشانی بتا دی, لیکن اس کے اندر بھی ایسے ان نشانیوں کے باوجود بھی میں نے آپ سے کہا کہ اب یہاں پر امر لگ رہا ہے, امر نہیں ہے ماضی ہے. اور بعض دفعہ جو فعل امر ایک ایسا باب ہوتا ہے اس میں سے اگر آئے باب افعال میں سے تو وہ آپ کو دیکھنے میں کبھی بھی نہیں لگے گا کہ اس میں امر کی کوئی نشانی پائی جاتی ہے. وہ بالکل لگے گا کہ جیسے کوئی ماضی ہے, کیونکہ یہ واو الف کے جو ہے یہ فعل ماضی میں بھی آتا ہے, اس فعل مضارع میں بھی آتا ہے جو کہ بدل کر امر اور نہیں بن گیا ہوتا ہے, ان کے آخر میں بھی واو الف آتا ہے. تو سب کی اپنی اپنی علامات ہیں, نہیں تو پہچانا جاتا ہے, اس کے شروع میں لا لگا ہوگا. بات ہوتی ہے ماضی کی اور امر کی, تو لیکن ان کی کبھی کبھار شکلیں ایک دوسرے سے بدل مل رہی ہوتی ہیں. تو زیادہ تر میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے واو الف اور شروع میں اگر آپ جائیں اور خالی الف اور پہلا حرف ساکن ملے تو وہ امر ہوتا ہے, جمع والا امر جو زیادہ لوگوں کو آرڈر دیا جاتا ہے, واحد والا نہیں. واحد والے میں تو واو آئے گی نہیں. چلیں تو ابھی میں جو کچھ چیزوں کی نشانیاں بتا رہی ہوں نا وہ زیادہ تر جمع کی بتا رہی ہوں, کبھی کبھار کوئی واحد کی بھی شیئر کر دیتی ہوں. آج میں نے ضمائر تھوڑے شیئر کیے, جمع کے, واحد کے, مذکر مؤنث, اشارے آپ سے تھوڑے شیئر کیے, واحد مؤنث, واحد جمع مذکر مؤنث. تو یہ چیزیں ابھی کنفیوز نہ کریں, گڑبڑ نہ کریں, بس آپ کیا کریں جو چیز جہاں آئی ہے نا آپ اسے مجھ سے سن لیں. اگر آپ کے پاس وہ والا پارا ہے جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس گروپ کے لیے تو آپ اس پہ لکھ لیا کریں. آپ اب ذالکا آیا تو نیچے لکھ لیں, اشارہ ہے, دور کا ہے, واحد کا ہے, مذکر کا ہے, جتنا یاد رہتا ہے لکھ لیں. اور ساتھ لکھ دیں اشارے ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں, دور کا لیکن اس کا ترجمہ یہ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو جو چیز جدھر آئی ہے آپ اس کو یاد کر لیں. یہ میں نے جمع کا اشارہ بتایا, میں نے کہا تھا قریب کا ہے لیکن نیچے دور کا ترجمہ کیا ہوا, وہ میں نے بتایا ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اس میں بہت بلاغت ہے, اس کی بہت ریزنز ہوتی ہیں, جب ضرورت ہوگی میں اتنا شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نا وہ پارا لیں, کوشش کریں جس کے نیچے خالی جگہ ہے, جس کے سامنے خالی پیج ہے, تو بہت کچھ پینسل سے لکھ سکتی ہیں آپ. اب آج کی 3 آیات میں اتنا کچھ آیا, پورا ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس, ایک ایک لفظ کو یاد کریں. ٹیسٹ اس میں جی ہوتا ہے ونس اے منتھ ہوتا ہے. پہلے ہفتے میں لیتی ہوں جو میں چیک کرتی ہوں, میں سمپل پیچھے سے 5-10 آیات کا ٹیسٹ دیتی ہوتی ہوں. ایک آیت ٹیسٹ کی تیاری 5-10 آیات کی کرنی ہوتی ہے. ٹیسٹ صرف اور صرف میں ایک آیت کا لیتی ہوں, اس سے زیادہ میرے لیے چیک کرنا پاسبل نہیں ہوتا. تو باقی روبینہ جمشید صاحبہ ہے ہماری بہت سینئر ایڈمن, وہ ماشاءاللہ باقی سب گروپس میں وہ لے رہی ہیں, وہ سیکنڈ ویک میں وہ لے لیتی ہیں. ان کا تھوڑا انداز مختلف ہے, وہ ڈیپتھ میں جا کے لیتی ہیں, وہ پراپر ٹیسٹ لیتی ہیں. میں نے صرف ایک آیت دینی ہوتی ہے, اس کا ترجمہ نیچے سے چیک کر کے اندازہ کرنا ہوتا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں, غلطیاں نکال دینی ہوتی ہیں, اور ریکارڈنگ میری ہی سننی ہوتی ہے. باقی پارا ہم نے الہدا والوں کا شیئر کیا ہوا ہے, میں نے گروپ میں کئی بار شیئر کیا ہے, وہ اس گروپ کے لیے وہ سلیکٹ کیا ہے. ہر گروپ کا ڈیفرنٹ ہے, تو اس میں یہ کہ ضرور لیں, اور اگر کوئی نہیں لے سکتی ہیں تو ہارڈ کاپی میں آپ کے پاس تو کم از کم پھر آپ نوٹس بنائیں, آپ لکھیں یہ چیزیں یا پھر یاد کر لیں, کچھ تو ایسا کریں. اب آپ محنت کر رہی ہیں, چلیے جی ٹھیک ہے. یہ میں نے گروپ میں ابھی کل پرسوں شیئر کیا ہے, آپ کو مل جائے گا, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ, نہیں تو میں دوبارہ شیئر کر دوں گی. اچھا جی, یہاں پر ہم کلاس کا ٹائم تقریباً ہو گیا ہے, میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.